अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल की क्लास में हमने जिस दुआ को स्टार्ट किया, ये हमारी थर्ड ओपनिंग सप्लिकेशन है, जिसका बेसिकली मीनिंग है द मिशन ऑफ लाइफ। अच्छा, यहाँ पर हमने जो फर्स्ट पार्ट कवर किया है कल दुआ का, वो है वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफन वमा मिनल मुशरिकीन। यहाँ पर ये ज़ेर नहीं आती, यहाँ पर ज़बर आती है, इसको करेक्ट कर लेना है आपने। वल अर्दा, और क्यों आती है ये भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कुरान के अंदर सूरत अल अनआम की आया नंबर 79 है, और इसके स्टार्ट में वहाँ पर इन्नी भी आ जाता है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफन वमा मिनल मुशरिकीन। अब जो हमने पार्ट कवर किया उसमें मैंने आपको बताया था कि वज्जहतु वजहिया, कुछ जगहों पर दुआ के स्टार्ट में इन्नी का वर्ड भी है और आया के स्टार्ट में इन्नी का तो है ही है। इन्नी मीन्स क्या है कि आपके पास ये इस तरह से लफ्ज़ लिखा हुआ है, इन्नी। इसका मतलब है बेशक मैं, बेशक मैं। ठीक है। अब वज्जहतु वजहिया, इसका हमने एक्सप्रेशन देख लिया कि ये एक्सप्रेशन है जब हम किसी चीज़ की तरफ डेडिकेट करते हैं, खुद को डिवोट कर देते हैं, तो उसके लिए क्या हम कहते हैं कि मैंने अपना फेस टर्न कर लिया है उस शय की जानिब या उस चीज़ की जानिब। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा किसकी जानिब है? लिल्लज़ी। लिल्लज़ी में मैंने आपको बताया फॉर द वन हु। ठीक है। अब फतरा समावाति वल अर्द, यहाँ पर अब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। कल मैंने इसकी ग्रामर एक्सप्लेन नहीं की थी, यहाँ पर मैं इसका पार्ट दोबारा से लिख रही हूँ। फतरा समावाति वल अर्द, सही है। अब इधर क्या है कि मैंने आपको कल बताया है कि फतरा का मतलब है टू ओरिजिनेट। टू ओरिजिनेट, किसी चीज़ का ओरिजिन करने वाला, जो फाउंडर होता है ना, जो किसी चीज़ को ओरिजिनेट करता है, बेसिकली जिसके पास आइडिया है, कोई किसी आइडिया के ऊपर वर्क करके उस इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट कर सकता है, तो वो क्रिएटर हो जाएगा। बट जो ओरिजिनेटर है, जिसके पास आइडिया है, वो फतरा के अंदर आता है। तो फतरा का मतलब क्या है? टू ओरिजिनेट। असमावाती, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना आपका, अरबिक लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि आपके पास ना प्लूरल वर्ड्स होते हैं, और ये वाला जो प्लूरल वर्ड्स है ना स्काइज का, ये ऑन द फेमिनिन प्लूरल है। अब लोग बेशक इस ग्रामर को यहाँ पे ना समझे, जस्ट आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने किया है। ये है आपका फेमिनिन प्लूरल। लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना, उनके भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वर्जन्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो फेमिनिन प्लूरल होता है ना, इसका जो नसब वर्जन होता है, ये हालत नसब के अंदर है इस वक्त। ठीक है। नसब वर्जन जो होता है वो इस तरह से आती के स्ट्रक्चर के साथ होता है, नसब और जर दोनों का एक जैसा होता है। यहाँ पर ये नसब का है। अब फिर ये जो वाह है आगे, ये आपका कनेक्टर है, हरफ आतफ है ये। हरफ आतफ कहते हैं इसको इन अरबिक लैंग्वेज। हरफ आतफ का क्या मतलब होता है कि ये जो आगे आने वाला लफ्ज़ होता है ना, उसके ऊपर जो है वो पिछले वाले लफ्ज़ का जो असर होता है, उसका जो इराब होता है, उसको आगे कंटिन्यू कर देता है। तो यहाँ पर अगर ये नसब में था, तो फिर ये भी किस में हो गया? ये भी आ गया आपका हालत नसब के अंदर। अब ये क्या है? फतरा का मतलब है ही क्रिएटेड, ही क्रिएटेड। और इसका मैं मीनिंग इधर लिखती हूँ, he originates the skies and the earth। तो ये ग्रामर है इस पार्ट की, जो कि ये कल यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करनी थी, फिर मैं रुक गई कि हमारा टाइम जो है उस वक्त वो जा रहा था। तो हमने किसकी जानिब अपना रुख फेर लिया है? उसकी जानिब हमने रुख किया है जिसने ओरिजिनेट किया है आसमानों को और ज़मीन को। और हनीफन का मतलब क्या था? कि अब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हनीफन का बेसिकली मतलब ये है कि सिंसियरली, सिंसेरिटी के साथ, इखलास के साथ। यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेती हूँ इखलास। अच्छा, अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत की कबूलियत का जो एक कुलिया है ना, वो है इखलास। सिंसेरली आपने वो किया हो, वो अल्लाह की ज़ात के लिए किया हो। इखलास के ऊपर आपने फोकस करना है, सिंसेरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो हनीफन का क्या मतलब है? कि सिंसेरली मैंने अपना वो जो फेस है वो टर्न कर लिया है उसकी जानिब जिसने ओरिजिनेट किया है आसमानों को और ज़मीन को। वमा, और नहीं, नहीं हूँ मैं मुशरकीन में से।
اور وما انا من المشرکین، یہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ما آتا ہے نا، یہ ریفیوٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ ڈبیٹنگ موڈ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز سے انکار کرتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے سمپل انکار کر دینا، ایک ہوتا ہے ڈبیٹ کے ساتھ انکار کر دینا، اپنے پوائنٹ کو سالڈ وے میں وہاں پہ پریزنٹ کرنا اور اس کو ثابت کرتے ہوئے انکار کرنا، یہاں پر یہ وہ انکار ہے، یہ وہ اسٹرکچر ہے گرامر کا۔ یہاں پر اب میں گرامر تو ایکسپلین نہیں کروں گی، بٹ آپ کو بس میں نے یہ بتا دیا کہ یہ گرامر کا وہ انداز ہے انکار کرنے کا جس میں آپ ایک صحیح سالڈ وے میں اپنا انکار سامنے رکھ رہے ہوتے ہو۔ وما اور نہیں ہوں، انا میں، من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی میرے ارد گرد بھی ان لوگوں کا انفلوئنس نہیں ہے، میرے مائنڈ سیٹ کے اوپر وہ انفلوئنس نہیں ہے جو مشرکین کا مائنڈ سیٹ ہے نا، میرے مائنڈ سیٹ پر ان کا انفلوئنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے ہمارا جو پارٹ ہے، اچھا ایک منٹ، چل اب اس سے اگلا جو ہمارا دعا کا حصہ ہے وہ اب ہم انشاءاللہ کور کرنے لگے ہیں، اور آپ نے یہ یاد کر لینا صحیح طریقے سے۔ انا، پھر ہے آگے صلاتی، انا صلاتی و نسوکی و محیایا، پھر ہے آگے آپ کا و مماتی للہ رب العالمین، پھر ہے آگے لا شریک لہو، پھر اگلا پارٹ ہے وا بذالک امرتو، وانا من المسلمین۔ تو یہ دعا کا اگلا حصہ ہے۔ اب ہم جب اس کو ایکسپلین کریں گے نا تو آپ کو یہ والا سارا حصہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت ایزی ہے اور بہت ہی امپیکٹ فل ہے۔ تو پہلے ورڈ لیتے ہیں انا کا۔ یہ جو انا کا لفظ ہے نا، اس کا بیسیکلی اردو میں مطلب ہوتا ہے بے شک، کہ کسی شک کے بغیر، کسی پاسبلٹی کے بغیر، سرٹنلی، ٹھیک ہے، سرٹنٹی ہے اس کے اندر، کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اگلا لفظ ہے آپ کا صلاتی۔ صلاح کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو کہتے ہیں نا، صلاح کو کہتے ہیں۔ صلاتی یہ آپ کا نا مضاف اور مضاف علیہ کا اسٹرکچر ہے۔ یہ بیسیکلی ورڈ اس طریقے سے میں آپ کو یہ کھول کے بتا دیتی ہوں، یہ صلاح اور پلس ای جب یہ مل گئے تو صلاتی بن گیا، اور یہ مضاف مضاف علیہ کا مطلب بن گیا، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ میری صلاح، مائی پریئر۔ یہاں پر میں میننگ لکھ رہی ہوں، مائی پریئر۔ اس کے بعد نیکسٹ اب ہے و نسوکی، واؤ اسی طریقے سے کنیکٹر ورڈ ہے۔ اب یہ جو نسوکی ہے نا، یہ بیسیکلی پلورل ہے، پلورل ورڈ، ٹھیک ہے۔ نسک یہ نکلا کس سے ہے؟ comes from نسیکا۔ یہ نسیکا کیا ہے؟ نسیکا سنگولر ہے، اور جو نسک ہے یہ پلورل ہے۔ اب نسیکا کہتے ہیں ایک ایسے ٹول کو جو کہ سونے کو اور سلور کو ریفائن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ A tool used to refine the gold and the silver۔
اب اس سے آپ مطلب کیا سمجھیں ہیں؟ جب ہم گولڈ کو اور سلور کو ریفائن کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کس چیز کو ریموو کر رہے ہیں؟ امپیورٹیز کو ریموو کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اگر آپ اس کا ایک سمپل میننگ دیکھیں نا، نسخی کا، تو نسخی کا سمپل میننگ ہے مائی سیکریفائسز، مائی سیکریفائسز، کہ میری قربانیاں، بے شک میری صلاح، ونسکی، اور میری قربانیاں۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا مناسک حج، مناسک حج، یہ جو نسک اور اس کے جتنے بھی ڈیریویٹیوز ہیں نا، ان میں بیسیکلی کیا میننگ ہے کہ ایک سیکریفائس، سیکریفائس کی ایک قربانی، ایک ٹف ٹائم، ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہماری زندگی میں جو ٹف ہے، ڈیفیکلٹ ہے، وہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، بٹ ہمیں وہ کرنی کیوں پڑ رہی ہے؟ وہ ہماری تربیہ کے لیے، وہ ہمیں ریفائن کر دے گی، وہ ہمارے اندر سے امپیورٹیز کو ریموو کر دے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بات بتائی کہ جو ہمارے ٹف ٹائمز ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی نا ہمارا فیول ہوتے ہیں، ان اے سینس کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں، اپنے کمفرٹ ڈیز کے اندر اتنا بیسٹ پوٹینشیل کے ساتھ پرفارم نہیں کر پاتے جتنا کہ کچھ حد تک ڈیفیکلٹ ٹائمز یا ٹف ٹائمز ہمارے ریئل پوٹینشیل کو باہر لے کر آتے ہیں اور ہم بیسٹ پرفارمنس دے جاتے ہیں۔ آپ نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ جنہوں نے بیسٹ پرفارم کیا ہے اور اس دنیا میں ایک امپیکٹ بلڈ کیا ہے، آپ ان کی لائف کی ہسٹری دیکھیں، ان کی لائف کے اندر وہ پروفلسڈ لوگ نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنی لائف میں اسٹرگل کیا ہے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیز میں اسٹرگل کیا ہے، ڈسپلن کو مینٹین کیا ہے، پازیٹیو ہیبٹس کو مینٹین کیا ہے، روٹینز ہیں ان کے کچھ ایتھکس ہیں، ان کے کچھ ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے اوپر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر تو وہ کمپرومائز کر لیں، کمفرٹ زون میں رہ لیں، تو پھر تو ان کے لیے دنیا آسان ہے، لیکن مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیسے ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ باقی لوگ کرتے ہیں، وہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کا دل قید کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے کچھ ویلیوز ہیں، اس کی کچھ فاؤنڈیشنز ہیں، ان کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی جان کی بھی قربانی اکثر دینی پڑتی ہے، اپنے مال کی قربانی، جان کی قربانی، ہر ایک چیز کی قربانی دیتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ سم ٹائم لٹل بٹ آف ڈیفیکلٹی برنگس دا ریل پوٹینشیل ان اے ہیومن بینگ، کہ ایک انسان کے اندر جو چھوٹی مشکل ہے نا، وہ اس کا ریئل پوٹینشیل باہر لے کر آ جاتی ہے۔ تو ہمارے جو سیکریفائزز ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ میننگ آتا ہے۔ ادھر میں میننگ اگر تھوڑا سا ایرو لگا کر لکھ دوں، ڈیفیکلٹ ٹائمس برنگس آور بیسٹ پوٹینشیل۔ تو آپ کی زندگی میں کسی بھی مومنٹ پر آپ ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں اس وقت کوئی ٹف ٹائم آ رہا ہو، آپ گزر رہے ہیں اس سے۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ اپنے اندر بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ ٹف ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ۔ اگر وہ ٹف ٹائم ہے تو آپ گرو کریں گے، آپ کی لائف کے اندر ایک چینج آئے گا، ایک پازیٹیو چینج آئے گا، اور وہ چینج نہ صرف آپ کے اپنے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اگر سمپل سی اگزامپل دیکھیں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے کتنے لاڈلے بیٹے تھے، اور کیا ان کے والد یا وہ خود چاہتے ہوں گے کہ ان کو اس طرح سے کنویں میں پھینک دیا جائے اور اس کے بعد وہ غلام بنا کر بیچے جائیں، ان کو ایک غلام کی زندگی بسر کرنی پڑے؟ کیا ایک محبت کرنے والے والد یہ چاہتے ہیں اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ اور جو چھوٹا بچہ ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کو زندگی اپنے محبت کرنے والے والد سے جدا ہو کر اس طرح سے زندگی بسر کرنی پڑے؟ نہیں۔ لیکن وہ ٹف ٹائم کیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ ایک وقت آتا ہے جب قحط کا وقت آ جاتا ہے، اور اس قحط کے دور میں کس کی پلاننگ سے قحط سالی سے بچایا جاتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پلاننگ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ جانا ہے، وہ قحط کا دور آئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پلاننگ ہوگی، اور اس دور میں قحط کے جو سال ہیں وہ عافیت کے ساتھ بسر ہو جائیں گے، اور بہت ساری ماؤں کے بچے قحط سے مرنے سے بچ جائیں گے۔ یہ ایک پلاننگ تھی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مصر میں آنا تھا۔ ہماری زندگی کے جو ٹف ٹائمز ہوتے ہیں، نہ صرف وہ ہمارے اندر کے بیسٹ پوٹینشیل کو باہر لے کر آتے ہیں، بلکہ اس پوٹینشیل کی وجہ سے ہمارے علاوہ بھی ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی لائف میں پازیٹیو ویلیو ایڈ ہوتی ہے۔ تو اپنے ٹف ٹائم کو لمٹائز نہ کریں کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے اور مجھے ہی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا ٹف ٹائم آپ کے لیے کتنی بڑی ویلیو لے کر آنے والا ہے یہ آپ کو نہیں پتا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اتنی پازیٹیو ویلیو آئے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اس کو۔ تو نسخی کا مطلب کیا ہے؟ سیکریفائسز، قربانیاں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ورڈ آتا ہے وہ ہے وَمَحْيَا وَمَحْيَايَ۔ اب یہاں پر یہ جو میننگ ہے نا،
یہ ورڈ بیسیکلی نکلا ہے ایسے لفظ سے جس کا مطلب ہے حیات، مینس لائف. which means لائف. اب اس کو الگ کلر میں لکھنے کا ایک ریزن ہے. ریزن کیا ہے؟ یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور میری زندگی، میری زندگی. اگر میں کہتا ہوں کہ میری زندگی اللہ کے لیے، یہ ایک جملہ ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں جی رہی ہوں اللہ کے لیے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر یہ جو اسٹرکچر استعمال ہوا ہے نا، وہ محیا کا، یہ نا ایک پریزنٹ اسٹرکچر کے اندر ہے. مطلب کہ کیا ہے کہ آئی این جی ورژن ہے اس کا، آئی این جی ورژن، پریزنٹ ورژن. اور پریزنٹ ورژن کے اندر کیا آتا ہے؟ لیونگ آ جاتا ہے، اس کو جینا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی اللہ کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے صبح شام اللہ تعالیٰ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اکارڈنگ بسر ہو رہے ہوں، میرے صبح شام اس انداز سے بسر ہو رہے ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے. اگر تو میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ میں زندگی جی رہی ہوں اللہ کے لیے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر میری زندگی کے اندر میرے مالک کی رضا، میرے مالک کا حکم شامل ہو جائے گا. اور جسٹ لائف کو یہاں پہ کیوں کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور لیونگ کو کیوں کہا گیا اینڈ مائی لیونگ؟ ٹھیک ہے، یہاں پر میننگ کیا بنتا ہے؟ اینڈ مائی لیونگ. یہ آئی این جی ورژن ہے. اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کے اندر ہماری اس محبت کا پہلو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ زبان سے کہنا اور عمل میں اس کا ظاہر ہونا، یہ دو بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک مشرق اور مغرب ہے. آپ اس کو ایک جگہ پہ نہیں جمع کر سکتے، کیونکہ ایک بندہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میری زندگی اللہ کے لیے، اور ایک بندہ حقیقتاً اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کی زندگی اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے جی رہا ہے. تو یہ محیا ہے. اور اگر زبان سے کہتے ہیں تو یہ محیا نہیں ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات کرتے ہیں ڈیریویٹو کی، کہ ہمارے پاس ورڈ ہوتا ہے حیا. حیا کا کیا مطلب ہے؟ موڈیسٹی. موڈیسٹی، اب یہ وہ لفظ ہے جو کہ حیا لفظ نکلا ہے حیات سے، جس کا مطلب ہے لائف. تو جو موڈسٹ پرسن ہے نا، جس کے اندر موڈیسٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ انسان ہے. اور وہ جس کے اندر موڈیسٹی نہیں ہے نا، اس کے اندر کی دنیا مر چکی ہوئی ہے. اب اگر ایک طرف ایک ایسی عورت ہے جو بے پردہ ہے، جس کو اپنی موڈیسٹی کا کوئی خیال نہیں ہے، تو اس کے اندر کی دنیا بھی کیا ہے؟ مردہ ہے. اور ایک عورت جس نے خود کو ایک بہتر انداز سے پردے کی حالت میں رکھا ہے، جیسا کہ اللہ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ زندہ ہے. اور اسی طرح صرف یہ حیا صرف عورتوں کے اندر نہیں، یہ مردوں کا بھی پہلو ہے. وہ مرد جو اپنی نظر کو جھکاتا ہے، یا وہ مرد جو اپنے گھر کی عورت کی بھی عزت کرتا ہے اور باہر کے عورتوں کی بھی عزت کرتا ہے، تو وہ حیادار مرد ہے. مطلب اس کے اندر زندگی موجود ہے. اچھا، عربوں میں ایک اور عادت ہوتی تھی کہ وہ جو اپوزٹ ہوتا ہے نا، ورڈز کو نا اپوزٹ میننگس دے دیتے تھے. جیسے کہ اب حیوان ہے، حیوان ایک لیونگ کریچر ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ حیوان جو ہے وہ ظاہری بات ہے زندگی چھین لیتا ہے نا. حیوان، انسان جو ہے وہ اس طرح سے تو شکار نہیں کرتا، لیکن حیوان کو کھانے کے لیے کیا چاہیے؟ شکار چاہیے بھی. اب شیر ہے، وہ شکار کرے گا، وہ مارے گا. اس کو حیوان کا ڈیریویٹو دینا، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپوزٹ ہے، وہ زندگی لے لیتے ہیں. عربوں کے اندر یہ ایک عادت تھی، ایک انٹرسٹڈ ہیبٹ ہے ان کی، کہ وہ نا چیزوں کو ان کا اپوزٹ نیم دے دیتے ہیں. اسی لیے حیوان کا نام بھی حیوان اسی لیے. اچھا، یہاں پہ ایک اور ضروری بات ہے. ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں نماز کے اندر کیا میسیج ملتا ہے؟ حیا علی الصلاۃ. ایسا ہی ہے، حیا علی الصلاۃ. یہاں پر بیسک اگر ہم میننگ دیکھیں تو ہم نے میننگ سیکھا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ صلاح پڑھنے کے لیے. بٹ یہاں پر تو حی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، حی کا. تو یہ بھی کس سے ہے؟ یہ بھی حیات سے ہے، یہ بھی لائف سے ہے. تو یہ جو اسٹرکچر ورڈز کا استعمال ہوا، اس کے پیچھے میننگ کیا تھا؟ میننگ تھا حیات یا پھر لائف آن صلاح. اسٹرکچر یور لائف، لائف اراؤنڈ صلاح. اب اس کا میننگ کیا میں آپ کو بتاتی ہوں.
ہماری زندگی میں صلاح کی وہ اہمیت کیوں نہیں ہے، ہم کیوں صلاح کو خشوع کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے، یا ہم صلاح کو اپنی پریورٹی نہیں رکھتے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم اس بیسک فاؤنڈیشن کو بھول چکے ہیں، ہم اس بیسک پرنسپل کو بھول چکے ہیں۔ یہ بیسیکلی نا ایک پرنسپل دیا گیا ہے ہمیں ہماری لائف کے لیے، حی علی الصلاح، کہ ہماری لائف کے جو 24 آورز ہیں نا ہمارے ڈے کے، ہم نے ان 24 آورز کو اسٹرکچر کرنا ہے، اسکیجول کرنا ہے، پلان کرنا ہے اراؤنڈ دا صلاح۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اب یہ ایسے ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے اس ڈرا کروں ایک چیز، یہاں پر میں مڈ میں لکھتی ہوں صلاح، ٹھیک ہے، اور میں ایک سرکل بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے ایک پورشن بنا لیا، یہ ہے آپ کا فجر کا، یہ ہے آپ کا ظہر کا، اس کے بعد ہے آپ کا عصر، اس کے بعد ہے مغرب، اس کے بعد ہے عشاء، اور یہ جو پارٹ ہے اس میں آپ کی تہجد آ گئی۔ اب اس لحاظ سے اگر آپ اپنی لائف کو، اس کو میں ڈاٹڈ لائن سے کر دیتی ہوں، یہ لیں، ٹھیک ہے، ڈاٹڈ لائن، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تہجد ادا کرتے ہیں، سارے نہیں کر رہے۔ پھر آپ کے پاس کتنا پورشن بچ رہا ہے؟ ایک پورشن ہے یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، پھر ایک پورشن ہے یہ والا حصہ، پھر ایک یہ والا ہے، پھر یہ والا ہے، اور پھر یہ رات کا حصہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے اپنی لائف کو اسکیجول کرنا ہے، پلان کرنا ہے، بلڈ کرنا ہے اراؤنڈ دا پریئر، اراؤنڈ دا صلاح۔ ہماری لائف میں کیا ہے کہ ہماری صلاح اسٹرکچر نے، ہماری لائف اسٹرکچر نہیں ہے اراؤنڈ دا صلاح۔ ہمیں نہیں پتا کہ فجر کے بعد، فجر کے وقت اگر ہم نے اٹھنا ہے تو فجر سے ظہر تک ہم نے کون سے ٹاسک پرفارم کرنے ہیں۔ اگر فجر 5:30 پر ہے، اچھا، اب جو میلز ہوتے ہیں ان کے لیے تو چلیں جماعت ہے، وہ جماعت کے ساتھ جا کے صلاح ادا کرتے ہیں، اور جو جن کو تو ہے وہ تو مسٹ کرنی چاہیے، ان کو اس اپرچونٹی کو ویل مسٹ کرنا چاہیے مردوں کو۔ اچھا، جو عورتیں ہیں، جو لیڈیز ہیں، وہ کیا ہے کہ گھر کے اندر ہیں تو ان کا اگر جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ماحول نہیں ہے تو وہ کیا کریں گی کہ وہ کہیں گی کہ اذان ہو گئی ہے، پڑھتے ہیں نماز، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں۔ وہ کام جس کو ارجنسی نہیں ہے اور آپ بعد میں کر سکتے ہیں، اس کو سکپ کر کے پہلے صلاح کو ادا کرنا، یہ پریورٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اول وقت کی صلاح۔ مردوں کی اگر ظہر جو ہے وہ 1:30 پر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1:30 از دا پریئر ٹائم، دین 1:30 از دا پریئر ٹائم۔ وہ جائیں گے 1:30 کے لیے ایوری ڈے فار دا ظہر صلاح۔ اب لیڈیز کا کیا ہے؟ لیڈیز کیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو 1:30 پر ہو رہی ہوتی ہیں، ڈن ہی نہیں ہوئی ہوتی، اور کرتے کرتے 2:45 بج چکے ہوتے ہیں، اور اس وقت پھر ظہر کی صلاح ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، لیڈیز یہ کرتی ہیں۔ اب لیڈیز یہ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کو ہے کہ ہم صلاح ادا کر لیں گے۔ اللہ کو اول وقت کی نماز زیادہ پسند ہے، اور لٹرلی وہ مدرز جن کی لائف میں صلاح پریورٹی نہیں ہے، ان کی بچوں کی زندگی میں بھی صلاح پریورٹی نہیں بنتی۔ ان کے بچوں کی زندگی میں بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو پریورٹی ہوتا ہے، بٹ صلاح نہیں ہوتا، اور وہ سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ صلاح کا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ فجر سے ظہر کے درمیان آپ نے اپنے پلان کیا ہوا ہو اپنے ڈے کو، کہ میں نے کیا چیزیں ہیں جو فجر، اگر میری لیٹس سپوز کہ 4 AM پر میری فجر ہے، تو 4 AM آپ نے فجر ادا کی، آپ نے اذکار کیے، 4:30 تک آپ فری ہو گئے۔ 4:30 to 1:30 وہ کون سے ٹاسک ہیں جو آپ نے پرفارم کرنے ہیں؟ دین 1:30 ٹو عصر، اگر 5 بجے آپ کی عصر ہو رہی ہے حنفی فقہ کے اکارڈنگ 5 بجے، اور جو شافعی فقہ ہے اس کے اکارڈنگ جلدی ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ گرمیوں میں پھر وہ تقریباً 3:45 تک ہو جاتی ہے، 4 بجے تک ہو جاتی ہے، حنفی فقہ کی 5 بجے تک ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے آپ نے کسی کے بھی ساتھ صلاح ادا کر لی نا تو وہ ٹھیک ہے، یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور ڈفرینس آف اوپینین کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ علماء کی بات میں کہہ رہی ہوں کہ ان دونوں میں سے کسی بھی صلاح کے ساتھ آپ نے اذان کے ساتھ ادا کی ہے تو آپ کی صلاح ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ اور اگر آپ فقہ کے اکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر فقہ کے اکارڈنگ بھی کر لیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر عصر سے مغرب آپ کے کچھ ٹاسک ہیں۔ فجر سے ظہر آپ کا پرائم ٹائم ہے۔ پرائم ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں۔ بیسٹ پرفارم کرنے کے بعد پھر ظہر سے اثر آپ نے اپنی چیزوں کو نا وائنڈ اپ کرتے ہوئے لے کے جانا ہے، کہ اب چیزیں کلوزنگ کی طرف جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کا 100% پرفارمنس، دین ظہر سے عصر کے درمیان آپ کی جو ہے نا تقریباً
50% جو ہے نا وہ ڈن ہو جانی چاہیے، اور 50% سے آگے اب آپ نے کلوزنگ کی طرف چلے جانا ہے۔ عصر سے مغرب آپ نے پھر کلوزنگ ڈن کر دینی ہے، عصر سے مغرب ڈن کلوزنگ، اس دوران جو اینڈنگ پارٹ ہے وہ بھی ڈن ہونا چاہیے۔ دین مغرب سے عشاء، یہ آپ لوگوں کا فیملی ٹائم، آپ کا می ٹائم، آپ کا فرینڈ سرکل یا کچھ بھی، یعنی کہ جو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں ٹائم، ریلیکسیشن کا بیسیکلی ٹائم ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ آفٹر مغرب بھی، یہ کہہ لیں کہ اگر مغرب 7 بجے ہو رہی ہے گرمیوں میں، تو گرمیوں میں اگر 7 بجے ہو رہی ہے یا اب 6 بجے ہو رہی ہے، 6 بجے یا 7 بجے کے بعد بھی اگر آپ اپنے ان ٹاسک کو کرتے رہتے ہیں نا جن کے لیے آپ کو ایکٹیو برین چاہیے، تو آپ کیا کریں گے، آپ شام کو لیٹ چائے پی لیں گے یا رات کو بھی چائے پی لیں گے، اس سے آپ کا برین ایکٹیو ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسے چیز میں انوالو ہیں جس پہ آپ کو اسکرین ورک کرنا پڑ رہا ہے یا پھر آپ کا برین ایکٹیو ہے، اس برین کو اب سلانے کی طرف لے کے جاتے جاتے اس کو سلو ڈاؤن کرتے کرتے آپ کا کیا ہے، عشاء سے آگے یہ تہجد تک کا 12 بجے تک کا ٹائم آ جائے گا، اور پھر 12 سے پھر 4 بجے کی روٹین جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ایک دن تو موٹیویشن میں کر لو گے، لیکن بٹ یہ اگر آپ کی روٹین نہیں ہے نا تو آپ اس کو بلڈ نہیں کر پائیں گے۔ ایک پازیٹیو لائف اسٹائل کے لیے، ایک پازیٹیو لائف آؤٹ کم کے لیے آپ کو بیسٹ روٹینز چاہیے۔ بیسٹ روٹینز یا اب جو نائٹ روٹین ہوتی ہے نا وہ ایوننگ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کی شام 5 بجے سے روٹین سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی ایوننگ کی، نائٹ روٹین کی، اور اس کے بعد جب آپ کی مغرب ہے، مغرب کے بعد آپ ریلیکس رہیں، خود کو ریلیکس کریں، خود کو اپنے فیملی کو ٹائم دیں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں اچھے سے۔ اور کھانا بھی آپ نے سونے سے 2-3 گھنٹے 3-4 گھنٹے پہلے کھا لینا ہے، تاکہ اگر آپ لیٹ کھاتے ہیں نا، آپ کی پوری باڈی کی انرجی آپ کا اسٹمک استعمال کرتا ہے، اور آپ کی باڈی کی باقی پارٹس کو ریلیکس ہونے کے لیے انرجی نہیں ملتی، اور آپ کا جو اسٹمک ہے وہ ایکٹیولی پرفارم کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کی باڈی کو ریسٹ تو ملا ہی نہیں نا پھر۔ اگر آپ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ کھانا پھر ہضم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ جب سوتے ہیں تو آپ کی انرجی پازیٹیو وے میں آپ کو ریلیکس کر دیتی ہے، اور آپ صبح حشاش بشاش اٹھتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ فریش نہیں اٹھتے، آپ کہتے ہیں صبح 5 منٹ اور سو لوں، 10 منٹ اور سو لوں، اور اس طرح آپ کی لائف اسٹرکچر نہیں ہوتی۔ حیا علی الصلاح میں جو حیا کا لفظ ہے نا، اس سے ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ اسٹرکچر کرو اپنی لائف کو اراؤنڈ دا صلاح۔ اور اب آپ دیکھیں اپنی لائف کا ایک اسکیجول بلڈ کریں، اور اس طرح اپنی لائف کو آپ 1 منتھ کر کے دیکھ لیں۔ یہ رمضان چل رہا ہے نا، رمضان میں کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس کا پازیٹیو آؤٹ کم نظر آ جائے گا۔ اینڈ لیڈیز، میں مدرس کو ریکویسٹ کر رہی ہوں، اور لیڈیز کو بھی جنہوں نے آنے والے وقت میں مدرس بننا ہے، اپنی صلاح کو پریورٹی بنائیں، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ جتنا بڑا رینک ہوتا ہے نا، وہ رینک ہوتا ہے رسپانسبلٹی کی وجہ سے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ یہ جنت قدموں کے نیچے آتی ہے نا، یوں ہی نہیں آ جاتی۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی رسپانسبلٹی کو محسوس کرنا بہت بڑی جنت ہے۔ اور اس رسپانسبلٹی کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ جو ماں کرے گی، جو ماں بولے گی، جو ماں سوچے گی، ویسا بچہ بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ کی ہی صلاح پریورٹی نہیں ہے، آپ کا دین پریورٹی نہیں ہے، تو آپ کی اولاد کی یہ پریورٹیز نہیں بنے گی۔ اچھا، صلاح سے ریلیٹڈ جو ایپ تھا، پریئرلی ایپ، آئی تھنک سو میں نے شیئر کروایا ہوا ہے، اگر نہیں کروایا تو ٹیچر اسسٹنٹ جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دیں گی انشاءاللہ، اگین شیئر کر دیں گی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر ارلی ونڈو میں صلاح ادا کی ہے تو وہ گرین ونڈو ہوگی، اور اس سے بعد اگر آپ اس کو لیٹ ادا کر رہے ہیں تو وہ اورنج ونڈو ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر آپ اینڈ ٹائمز میں ادا کر رہے ہیں تو وہ ریڈ ونڈو ہو جائے گی۔ قضا کی تو کوئی ونڈو ہی نہیں رکھی گئی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر اول تکبیر کے ساتھ آپ نے ادا کی ہے تو وہ پرپل کلر میں ہوگی، اور اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے ڈفرینٹ کلرز ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس ونڈو میں آپ نے نماز ادا کی، فرسٹ 20 منٹس کے اندر آپ ادا کرتے ہیں نا، تو یہ فرسٹ 20 جو ہیں یہ آپ کے گرین کلر میں ہوں گے۔ لیڈیز ٹرائی کریں کہ آپ کے فرسٹ 20 منٹس کے اندر صلاح ادا ہو۔ صلاح ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اذان ہوگی پھر آپ اٹھیں گے تیاری کریں گے۔ صلاح اگر آپ کی 1:15 بجے اذان ہو رہی ہے نا، تو آپ نے 1 بجے اٹھ جانا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، خود کو ریڈی کرنا ہے، 1:15 بجے اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ نے سنتیں ادا کرنی ہے، دین آپ نے فرائض ادا کر لینے۔ اس طرح سے نماز کو اول وقت میں آپ لے کر آ سکتے ہیں، اور وہ بہت اچھا ایپ ہے، اس کو نوٹیفیکیشنز آپ آن کریں، اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا وضو کرنے کے لیے، نوٹیفیکیشن کہ آپ 10 منٹ رہ گئے ہیں صلاح ہونے کے لیے، وضو کر لیں۔ آپ وضو کریں گے، دین صلاح کا جب ٹائم ہو جائے گا آپ ارلی ونڈو میں صلاح ادا کریں۔ اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دیکھیں، ویسٹ میں اور باقی ریلیجنس کے اندر مینٹل پیس کے لیے میڈیٹیشنز کی جا رہی ہیں۔ ہماری جو میڈیٹیشن ہے، میڈیٹیشن بیسیکلی کیا ہے؟ مائنڈ کو سلو کرنا، مائنڈ کو لو فریکوینسی کی اسٹیٹ میں لے کر جانا، لو ویوز کی اسٹیٹ میں لے کر جانا، اور وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے۔ اور جب وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے نا، تو اس میں آپ اپنی باڈی کو ہیل کر سکتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی بہترین کام ہیں نا، انوویشنز، اس کے بعد جو مینیفیسٹیشنز ہیں یا پھر ہیلنگ ہے، یہ سب کچھ نا الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔
اور ایون تہجد کے وقت انسان کا مائنڈ جو ہے وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہوتا ہے آٹومیٹیکلی. سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں نا آپ، تو پہلا گھنٹہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس دوران اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمارے دین کے اندر کیا ہے، ہمیں فجر عطا کر دی ہے، سو کے اٹھ کے فجر ادا کرنی ہے ہم نے. باقی ادیان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ سو کر اٹھ کر میڈیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دماغ کو سلو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں اور ایک پیسفل اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں، خود کو پازیٹیو اسٹیٹمنٹس بولتے ہیں. اور ہمارا دین تو ہمیں فجر کی صلاح دے رہا ہے. فجر کی صلاح میں جب آپ اس کو محسوس کرتے ہوئے یہ دعائیں پڑھ لیں اور اپنے ڈے کا جو ابتدا ہے وہ کر لیں، تو ہمیں نہ کسی افرمیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی اور میڈیٹیشن کی ضرورت ہے. آپ بیسٹ وے میں اپنے ڈے کا اسٹارٹ کریں گے. اور سیم از دا کیس عشاء ہے. عشاء کے بعد بھی ہمارا جو برین ہے وہ پھر الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر چلا جاتا ہے. جتنا اگر اب مغرب تک آپ نے کلوزنگ کر لیا اور اس کے بعد آپ سلو ڈاؤن کر رہے ہیں، تو پھر عشاء تک آپ کا برین جو ہے نا وہ سلو اسٹیٹ کے اندر چلا جائے گا، پھر آپ سکون سے سو جائیں گے. اور اگر وہ ایکٹیو ہے تو وہ بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہے، اور بیٹا اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو اس وقت آپ کی ہے اور میری ہے. اور اس میں آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ کو نیند آتی ہے الفا اسٹیٹ میں. پہلی ہے بیٹا، پھر ہے الفا، پھر اس کے بعد نا تھیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ آتی ہے، اس کے بعد ڈیلٹا اسٹیٹ آ جاتی ہے. بیٹا اسٹیٹ میں ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، الفا اسٹیٹ ہماری ریلیکسیشن کی اسٹیٹ ہوتی ہے. اور جو بھی بہترین کام، مینیفیسٹیشنز، یا پھر آپ کو خود کو افرم کرنا ہے، افرمیشنز بولنی ہے، یا پھر جو لا آف اٹریکشن بھی آپ لوگوں کا جو ورک کرتا ہے اس میں بھی اگر آپ نے سوچنا ہے، تو جو سوچنے کا بہترین ٹائم ہوتا ہے نا وہ الفا اسٹیٹ ہوتی ہے. رات کو تہجد کے وقت آپ کو ملتی ہے، فجر کے بعد بھی آپ کو ملتی ہے، اور جب آپ سونے لگے ہوتے ہیں تو سونے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت بھی آپ کو ملتی ہے. ڈے ٹائم میں بھی اگر کوئی ریلیکس ہو رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو مل جاتی ہے. اور ایون لوگ پریکٹس کرتے ہیں خود کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے کے جانے کی، اور اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں اچھا سوچتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ اچھا ہو. اور اگر آپ اس طرح سے خود کو اسٹرکچر کر لیں گے تو آپ کی آٹومیٹیکلی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ویسٹ میں آج کل یہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جو کہ ہمارے دین اسلام کے اندر ہیں. اگر آپ ان کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں، آپ کی پوری لائف پازیٹیو آؤٹ کم دینے لگ جائے گی، اور آپ کی آخرت بھی پازیٹیو ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ کی یہ لائف پازیٹیو ہے، جب آپ اس دنیا کی جنت میں شامل ہو گئے تو اس دنیا کی جنت میں بھی شامل ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں نے کی ہے صلاح کو پریورٹی کرنے کی. صلاح کو پریورٹی کرتے ہوئے کچھ ایسی نیو مامس بھی ہوتی ہیں جو بچے کو چھوڑ کے صلاح پریورٹی بیسس پر ادا نہیں کر پاتی. اس وقت بچے کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا. تو لیڈیز، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی رحمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں، اور ایسی اسٹیٹ میں جہاں پر آپ بچے کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اس کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، تو آپ اب اگر اول وقت میں آپ کی صلاح ادا نہیں بھی ہوتی اور اگر آپ اس کو لیٹ کر لیتے ہیں تو اٹس ٹوٹلی فائن. یہ کنسیشن جسٹ نیو مامس کے لیے ہے کہ ان کو یہ کنسیشن دی گئی ہے کہ جب بچہ بڑا ہو گیا تب تو آپ اس کو بول سکتے ہیں نا، آپ اس کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ کھیل سکتا ہے، اس کو کچھ کسی بھی ایکٹیویٹی میں آپ انوالو کر سکتے ہیں. جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور آپ ہی اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اور اگر کوئی ہوگا دین آپ اس کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں اور پھر اپنی صلاح ادا کر سکتے ہیں، تو اٹس ٹوٹلی فائن. آپ یہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ انداز ہے جس سے ہماری صلاح کے اندر خشوع آ سکتا ہے. ایک اور چیز کہ ہماری صلاح میں ہے کہ جب ہماری کوئی حاجت ہونا، اگر ہماری کھانے کی حاجت ہے یا واش روم کی حاجت ہے، تو پہلے ہمیں کیا حکم ہے؟ پہلے اپنی حاجت کو پورا کر لیا جائے اور اس کے بعد صلاح ادا کی جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا برین اگر اس طرف انکلائن ہوگا تو ہمارا دھیان جو ہے وہ فوکس ہمارا صلاح میں نہیں ہوگا. اور آپ نے فوکس اگر صلاح میں نہ رکھا نا، تو صلاح کا جو پازیٹیو بینیفٹ ہے نا، جس وجہ سے اللہ نے 5 وقت کی صلاح آپ کی زندگی میں رکھی ہے، وہ آپ کو مل نہیں پائے گا. وہ اٹھنے بیٹھنے کی ایکسرسائز تو ہو جائے گی، بٹ جو ریلیکسیشن اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو ریلیکس اسٹیٹ ہے، جس کے اندر آپ کے اندر ہارمونس کا فلو ہونا ہے، جس میں آپ نے پیسفل اسٹیٹ کے اندر جانا ہے، آپ کی انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن نے کیور ہونا ہے، آپ کی لائف کے اندر پازیٹیوٹی نے اٹریکٹ ہونا ہے، وہ ساری چیزیں نہیں ہو پائیں گی اگر آپ اس طرح انگزائٹی، اسٹریسفل اور خیالات کو سوچتے ہوئے کر رہے ہوں گے. خیالات سے ریلیٹڈ میں نے اسٹارٹ میں ہی سیریز کے ایک لیکچر کروایا تھا کہ کیسے آپ پریزنٹ میں، پاسٹ میں، فیوچر میں ٹریپڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ خیالات آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور ان خیالات کی پریشانی میں آپ انگزائٹی کے اسٹیٹ میں ہیں. اور انگزائٹی کے اسٹیٹ میں اگر کوئی دعا بھی مانگی جائے نا، تو آپ انگزائٹی کو ہی اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں الفا اسٹیٹ کے اندر. الفا اسٹیٹ ہے ریلیکسیشن کی. انگزائٹی کیا ہے؟ بے یقینی کی کیفیت ہے، اضطراب کی کیفیت ہے. اور اضطراب اور بے یقینی کیا ہے؟ جب آپ سرٹن نہیں ہیں، آپ کو خود ہی یہ یقین نہیں ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی، تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آپ کے دماغ کا کھیل ہوتا ہے. آپ کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی پاور دی ہے. اگر آپ کے دماغ کے اندر ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ نہیں ہوگا. اور الفا اسٹیٹ میں کیا ہے؟ آپ ریلیکس ہوتے ہیں. ریلیکس انسان تبھی ہوتا ہے نا جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہو جانا ہے، یہ ہو جائے گا، تو پھر وہ ٹوٹلی ریلیکس اور وہ اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگی کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں، صلاح کی امپورٹنس کو سمجھیں. یہاں پر اب اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.